अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। बजट पेश होने में सिर्फ चंद रोज़ बाकी है, लेकिन हुकूमत के लिए असल इम्तहान सिर्फ मालियाती अहदाफ हासिल करना नहीं बल्कि सियासी इस्तेहकाम बरकरार रखना भी है। एक तरफ हुकूमत को बैनुल अक़वामी तौर पर इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर चैलेंजेस का सामना है, दूसरी तरफ ज़ाहिर है इकोनॉमिक डोमेन के अंदर इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर जो चैलेंजेस हैं, वहीं सियासी तौर पर भी जो सियासी महाज है उस पर भी कुछ चैलेंजेस दरपेश हैं। इतने इत्तेहादियों खुसूसन पीपल्स पार्टी को मुतमईन रखना है। यही वजह है कि आने वाला बजट महज आदाद व शुमार की दस्तावेज़ नहीं बल्कि मौजूदा हुकूमत के सियासी मुस्तकबिल का एक अहम इम्तहान भी बन चुका है। पार्लिमानी जमहूरियत में बजट किसी भी हुकूमत के लिए एतमाद का वोट तस्वुर किया जाता है। अगर कोई हुकूमत बजट मंजूर करवाने में नाकाम हो जाए तो इसका वाज़े मतलब यही लिया जाता है कि वो ऐवान की अक्सरियत का एतमाद खो चुकी है। इसलिए दुनिया भर में हुकूमतें बजट की मंजूरी को अपनी सियासी बका के साथ जोड़ कर देखती हैं। पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है। हुकूमत की अवलीन तरजीह ये है कि बजट किसी बड़े सियासी बहरान के बगैर मंजूर हो जाए, लेकिन मौजूदा हालात बता रहे हैं कि ये रास्ता इतना हमवार नहीं जितना बज़ाहिर दिखाई देता है, क्योंकि हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी इस वक्त बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर रही है। देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात गुज़श्ता 2 बरसों में बज़ाहिर ताउन पर मबनी रहे हैं, लेकिन इस ताउन के अंदर मौजूद सियासी फासले कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत में शामिल होने की बजाय बाहर से इसको हिमायत फराहम करने का रास्ता इख्तियार किया था। इस फैसले का मकसद एक तरफ हुकूमत साजी में किरदार अदा करना था, दूसरी जानिब अपनी सियासी शनाख्त को भी बरकरार रखना था। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी वक्तन फ़वक्तन हुकूमत पर तनकीद भी करती रही और अपने सियासी मौक़िफ़ को भी ज़िंदा रखती रही। लेकिन अब हालिया दिनों में दोनों जमातों के दरमियान इख्तलाफात ज़्यादा नुमायाँ होकर सामने आए हैं। ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी जलसों में मुस्लिम लीग नून पर तनकीद, पंजाब पुलिस की तैनाती पर एतराज़ात और प्री पोल रिगिंग के इल्ज़ामात दरअसल इसी बढ़ती हुई सियासी दूरी की निशानदेही करते हैं। बज़ाहिर ये इख्तलाफात इलाकाई और इंतखाबी नौइयत के, लेकिन इनका असर वफाकी सियासत और बजट मुज़ाकरात पर भी पड़ रहा है। जैसा कि ज़राए के मुताबिक हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट तजावीज़ पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय पैदा नहीं हो सका। हुकूमत ने 2 मरतबा मुज़ाकरात किए, लेकिन हतमी पेशरफ सामने नहीं आ सकी। यही वजह है कि सियासी हलकों में ये सवाल गर्दिश कर रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी बजट की हिमायत से दस्तबरदार हो जाती है तो हुकूमत क्या करेगी। आदाद शुमार बताते हैं कि कौमी असम्बली में हुकूमत को बजट मंजूर कराने के लिए 169 अरकान की हिमायत दरकार होगी। हुकूमती इत्तेहाद के पास बज़ाहिर मतलूबा तादाद मौजूद है, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी अपने 74 अरकान के साथ अलग रास्ता इख्तियार करती है तो हुकूमती अक्सरियत खासी महदूद हो जाएगी और यूँ हुकूमती इत्तेहाद की मौसर तादाद महज 163 रह जाएगी। ऐसी सूरत में हुकूमत को बजट मंजूर कराने के लिए अपोजिशन या दीगर जमातों के कम अज़ कम 6 अरकान की हिमायत दरकार होगी, जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े या दीगर आज़ाद अरकान की सूरत में हासिल की जा सकती है। यानी ऐसी सूरत में हुकूमत को दीगर जमातों या आज़ाद अरकान की हिमायत हासिल करना पड़ सकती है। आइनी एतबार से देखा जाए तो बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर भी बजट मंजूर करा सकती है, लेकिन असल मसला आइनी नहीं बल्कि सियासी है। अगर हुकूमत बजट पीपल्स पार्टी के बगैर मंजूर करवा भी लेती है तो इसके बाद पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल कहीं ज़्यादा पेचीदा हो सकती है, क्योंकि बजट की मंजूरी सिर्फ एक दिन का अमल है, जबकि हुकूमत को पूरा साल चलाना होता है। हुकूमत को कानून साजी करनी है, माशी फ़ैसले लेने हैं, सूबों के साथ मामलात तय करने हैं, मुस्तक़बिल में मुमकिन आइनी तरमीम भी लानी है। ऐसे में इन तमाम मामलात में पीपल्स पार्टी की अहमियत बरकरार रहेगी। यहाँ एक अहम पहलू भी सामने आता है कि IMF प्रोग्राम की कामयाबी सिर्फ वफाकी हुकूमत के फ़ैसलों पर मुनहसर नहीं होती, बल्कि यहाँ सूबाई हुकूमतों के ताउन की भी ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पर सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत मौजूद है। अगर वफाक और सिंध के दरमियान सियासी कशीदगी बढ़ती है तो बजट सरप्लस, मालियाती नज़्म ज़ब्त और दीगर इक़्तिसादी अहदाफ के हुसूल में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसी तरह NFC अवार्ड, मुश्तरका मफादात काउंसिल और दीगर जो बैनुल हुकूमती फ़ोरम्स हैं उन पर भी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। और दूसरा अहम मसला सियासी मफाहमत कि इस पूरे निज़ाम का है जो हुकूमत साजी के वक्त तश्कील दिया गया था। पीपल्स पार्टी को सदर ममलिकत, गवर्नरशिप और मुख्तलिफ अहम ओहदों में हिस्सा मिला था। अगर दोनों जमातों के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होते हैं तो ये पूरा पावर शेयरिंग का फार्मूला सवालात की जद में भी आ सकता है। इस वक्त डॉक्टर कादिर खान मंदोखेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कादिर खान मंदोखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि हुकूमत को ज़ाहिर है इस वक्त कई महाजों पर चैलेंजेस का सामना है। एक तो ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और वो कंटेस्ट कर रही हैं, GB के अंदर भी, फिर 27 को आज़ाद कश्मीर का इंतखाब भी है, फिर 28वीं तरमीम की बाज़गश भी है, फिर अभी बजट भी मंजूर कराना है। तो बजट मंजूरी पर हुकूमत को कोई चैलेंज है या आप समझते हैं कि बासानी हुकूमत बजट मंजूर कराने में कामयाब हो जाएगी? पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई कंसर्न्स, कोई रिजर्वेशंस नहीं होंगे इस पर? बहुत शुक्रिया रियान तारिक साहब। कंसर्न तो हमारे जरूर होंगे, लेकिन पहले बजट टेबल तो हो जाए ना, कि पता चल जाए, क्योंकि आपको पता ना हुकूमत कहती कुछ है वो करती कुछ है।
اس حوالے سے یقیناً جب بجٹ ٹیبل ہوگا اس کے سامنے جو باتیں آئے گی پھر اس میں دیکھ لیں گے، بجٹ مناسب ہوا تو ہم حمایت کریں گے، ادروائز نہیں کریں گے۔ پچھلی مرتبہ بھی ہم نے اپنے جو مطالبات پیش کیے وہ منظور ہونے کے بعد ہی ہم نے حمایت کی ہے۔ سر دیکھیں بجٹ کے خد و خال تو ڈاکٹر صاحب سامنے آ چکے ہیں، مطلب کیا ہے ایسا جو مختلف ہوگا؟ جو حکومت بجٹ جب پیش کر رہی ہوگی، وفاقی وزیر خزانہ نیشنل اسمبلی میں بجٹ پریزنٹ کریں گے تو مختلف ہو جائے گا۔ کم و بیش تمام تر چیزیں تو انہوں نے آؤٹ لائن کر دی ہیں بجٹ کے اندر۔ نہیں، میں یہی کہوں گا کہ اگر جو بجٹ پہلے کا بجٹ اجلاس بلایا گیا صدر پاکستان نے 5 تاریخ کو سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں کا اجلاس بلایا، پھر اچانک یہ کیوں ملتوی کرنا پڑا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے، بلکہ ہمارے بھی خیال ہے کہ جس طرح IMF اور GST 19% کرنا چاہتی ہے، پیٹرول 160 روپے یہ بڑھا چکے 2 مہینے میں، اور کم صرف 22 روپے اور 6 روپے کی ہے، اور پھر مزید مہنگائی کا طوفان آئے گا، تو یہ گلگت کے الیکشن سے ناکامی سے بچنے کے لیے انہوں نے اس کو پوسٹ پون کیا ہے۔ اب اس کے بعد بجٹ کے بعد کیا صورتحال رہے گا وہ تو ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن جو گلگت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، میں یہ کہوں گا کہ حکومت کو اگر اتنی گھمنڈ ہے، اتنی ان کو جو ہے نا غرور ہے کہ وہ گلگت کے الیکشن آسانی سے جیت سکتے ہیں، جبکہ سروے رپورٹ کچھ اور بتا رہے، تو پھر کیوں گلگت بلتستان کو پاکستان سے الگ ایک ملک وہاں کے الیکشن کمشنر راجہ شہباز نے ڈکلیئر کی ہے کہ پاکستانی وہاں جائیں گے تو وہ باقاعدہ بس ویزے کا نام لیجیے، باقی ویزے کو آپ NOC شمار کر لیں، NOC لے کے جائے، اور پھر اگر یہ جو میں کہتا ہوں وہ غلط ہے اس کا، اور پھر جب وفاقی وزیر امیر مقام ہے اسی گلگت بلتستان کشمیر کا، وہ وہاں پہ کھلے عام ترقیاتی کاموں کا جلسے جلوس کی نمائندگی کر رہے، تمام وزراء جا رہے، تو کیا یہ الیکشن رولز کی منافی نہیں ہے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک فیڈرل ٹیریٹوری ہے، فیڈرل ٹیریٹوری میں اگر فورسز کی ضرورت ہے تو آپ فیڈرل فورس بلا لے، جیسا رینجرز، جیسے FC، جیسے آرمی، وہ بلا لے۔ آپ نے پنجاب پولیس کیوں بلائی ہے؟ یعنی پنجاب پولیس میں CCD ایک بدنام زمانہ محکمہ ہے، میں یہ کہوں گا کہ ان کے جو FIR ہے وہ بھی جاہلانہ طریقے سے سیم ہے، یعنی جو ملزم ان کے کسٹڈی میں ہے ان کے ساتھیوں نے فائرنگ کی ہے، اور کوئی پولیس والا مرتا ورتا نہیں ہے، نہ زخمی ہوتا ہے، لیکن مرتا ہے تو وہ کمبخت جو ان کے کسٹڈی میں ہوتا ہے وہ مر جاتے ہیں۔ تو ایسی پولیس کو آپ GB لے جا کے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں بھی کوئی ایکشن کمیٹی بنے، وہاں بھی جو ہے نا وہ آپ کو مزاحمت کرنے پر، اگر آپ کو اتنی فخر ہے CCD پہ جتنے اچھا کام کر رہے ہیں جو کہ قتل غارت میں ملوث ہے، تو آپ اس ذرا بلوچستان بھیج دیں، وہاں BLA کا مقابلہ کرنے کے لیے، وہاں پہ بھیج دیں آپ پختونخوا بھیج دیں TTP کے مقابلے کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے ابھی تو GB الیکشنز کے اوپر پیپلز پارٹی کے اتنے سارے کنسرنز ہیں، اتنے تحفظات ہیں، تو جب بجٹ پاس ہوگا تو GB انتخاب کے نتائج تو آ چکے ہوں گے، اور پتہ نہیں اب نتائج کیا ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی توقعات کے برعکس آتے ہیں نتائج تو ظاہر ہے ایک اور بڑا طبلِ جنگ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ہوگا کہ پھر اسے بجٹ منظوری کرانا ہوگی، اور اس پہ پیپلز پارٹی اگر احتجاج کرے گی تو وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ تو پھر ان حالات کے اندر کیا پیپلز پارٹی کا حکومت کو سپورٹ کرنا ممکن ہوگا؟ دیکھیے بالکل نہیں ہوگا، کسی صورت میں نہیں ہوگا، مگر گلگت ان کو بڑا مہنگا پڑے گا اگر وہی فارم 47 کا ڈرامہ انہوں نے ریپیٹ کرا ہے۔ آج ایک اور انہوں نے ایک ڈرامہ مچایا ہے کہ ایک رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی ہے، جو آپ کی میڈیا کی رپورٹ بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد کو ایک الگ صوبہ بنائیں گے، یعنی 20 سے 30 وہاں MPA ہوں گے، یقیناً MNA ہوں گے، تو یہ اسلام آباد کو بھی فاٹا کی طرح اسی طرح 40-50 MNA وہاں سے لے کے اور وفاقی حکومت کو بنانے میں اثر انداز کرنے کے لیے، اور شاید ان کی سازش کراچی اور لاہور، کوئٹہ اور پشاور کی طرف ہو کہ وہ بھی اسلام آباد کی طرف ایک الگ سے صوبہ بنایا جائے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ حکومت ہر قسم کے حربے استعمال کر رہی ہے، مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ پیپلز پارٹی ہے۔ PTI کے لوگوں کو تو CCD کے ذریعے تو ڈرا دھمکا کے پنجاب میں خاموش کرا دی ہے، لیکن یہ پیپلز پارٹی کی جعلی گوریلے ہیں، یہ گوریلے پھانسیاں بھی دیکھے، جیلیں بھی دیکھے، انہوں نے کوڑے بھی دیکھا، یہ ساری چیز دیکھ چکی ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حکومت کی بڑی ایک خوش فہمی ہے کہ وہ گلگت بلتستان کا الیکشن بھی چرا کے اور پھر پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اور یا کوئی کراچی کو سندھ سے الگ کر کے جس سے پاکستان کا قرارداد پاس کی۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کی حربیں ختم نہیں ہو رہی ہے، میرے خیال میں اسی طرح
پھر شہباز شریف صاحب بھی بولے گا کہ مجھے کیوں نکالا. جیسے نواز شریف صاحب وہ الیکشن مہم کے لیے گئے, وہاں انہوں نے اپنا دکڑا سنا دیے. وہ بابا آپ دکڑا کیوں سنا رہے ہو گلگت بلتستان والے, کہ آپ تو بھاگ گئے. نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ نواز شریف صاحب نے کیوں کہا اس کی تو ظاہر ایک ایپیسوڈ ہے. شہباز شریف صاحب کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ بھی کہیں گے مجھے کیوں نکالا, مطلب آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا نا. وہ بھی اسی طرح جہاز کی سیٹ سے باندھ کے ان کو فارغ کر دیا جائے گا کسی ملک کے ساتھ معاہدہ کر کے. مجھے ان کا فیوچر بھی یہی نظر آ رہا ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب تو مائنس ہو چکے ہیں, عمران خان مائنس ہو چکے ہیں, الطاف حسین مائنس ہو چکا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی مائنس ہونے والا ہے. جس طرح یہ اسی طرح پورا بیٹھ کے اور ہر حربے ان کا جو ہے نا وہ منظور کر کے, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کسی طور پہ پاکستان کی شہریوں کو یہ قبول نہیں ہوگا. اور میرے خیال میں یہ گلگت والا جو الیکشن ہے ان کو بڑا مہنگا پڑے گا. اور انہوں نے وہی فارم 47 کا ڈرامہ اگر مچایا. مندوخیل صاحب, اگر شہباز شریف صاحب کو آپ مائنس کرنے کی بات کر رہے ہیں اور وہ کہیں مجھے کیوں نکالا, تو یقیناً اس کا تو ایک راستہ ہے نا. اگر آئینی اور جمہوری راستہ ہوگا تو پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور اگر غیر آئینی راستے سے ایسا ہوتا ہے تو پھر تو پیپلز پارٹی احتجاج کر رہی ہوگی نا, پھر تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی ہوگی, پھر تو ان سے خفا تو نہیں ہوگی. نہیں, ہم شہباز شریف صاحب اگر یہ جو حرکتوں میں وہ ان کے ساتھ ہے تو کبھی بھی ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. شہباز شریف کو چاہیے کہ اگر گلگت کے عوام یا 100-150 لوگ جو آپ کے ایک مکان میں بیٹھ کے, اور ان کا سابق وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان کی موجودگی میں وہ کہتے ہیں مریم کے پاپا, تو آپ کو تسلیم کرنا چاہیے وہاں کا رزلٹ کہ عوام کس طرف جا رہا ہے. پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے وہاں پہ جو ہے نا وہ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. اور جو گلگت بلتستان کو جو پہلے جو ایک سٹیٹس دیا ہے وزیر اعلیٰ اور الیکشن اسمبلی کا, یہ آصف علی زرداری نے 2009 میں دیے. یہاں پہ بی بی شہید یا شیخ ذوالفقار علی بھٹو نے سبسڈی جو دی ہے اس وقت آج بھی قائم ہے. اور یہ ان کے رہنما وہاں پہ گالی گلوچ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کراچی کو ووٹ دینا ہے یا لاہور کو ووٹ دینا ہے. تو فخر کہتے ہیں کراچی, کیونکہ گلگت بلتستان اگر 50,000 میگا واٹ وہاں بجلی کی گنجائش ہے, تو وہاں اگر پاور کمپنی یا پاور وہاں پہ لگ جائے تو یقیناً وہ کراچی کی طرح ریونیو جنریٹ کرے گا. اسی وجہ سے کہ پورے پاکستان سے لوگ روزگار کے لیے, تعلیم کے لیے اور صحت کے لیے کراچی آتے ہیں, نہ کہ لاہور. تو مندوخیل صاحب, اتنے سارے شکوے ابھی تو جی بی الیکشنز کے اوپر ہیں, اور پھر ابھی تو ہم نے بجٹ کی بات ہی نہیں کی کہ جو اکنامک آؤٹ لائنز ہے بجٹ کی, اس کو لے کے صوبوں سے 2-3% جو ہے وہ شیئر واپس وفاق کو دینے کی بات کی جا رہی ہے. اور پھر ظاہر ہے سندھ حکومت ہے, سندھ کا بھی شیئر ہے. پھر NFC ایوارڈ سے متعلق بات ہو رہی ہے, 18th امینڈمنٹ 28th امینڈمنٹ کے اندر جو ہے وہ 18th کو رول بیک کرنے کے بعد. تو یہ تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس میں پیپلز پارٹی کے لیے بہت مطلب پرنسپلی پیپلز پارٹی کے موقف کی تائید ہو. دیکھیے ریان بھائی, یہ اس طرح مخبروں کا ٹولہ ہے جو مختلف میڈیا پہ مختلف پارٹیوں سے آتے ہیں, جیسے مصطفیٰ کمال ہو گیا, حلیم خان ہو گیا, اس ٹائپ کے لوگ, وہ یہ شوشہ چھوڑتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 27ویں ترمیم میں بھی ایسی شوشے انہوں نے بہت سارے چھوڑے تھے جو آج بھی بلاول بھٹو صاحب کی ٹویٹ پہ موجود ہے. لیکن پیپلز پارٹی نے سارے ریجیکٹ کر دیے. صرف 2 ترامیم جو آرمی ایکٹ کا اور آئینی عدالتوں کا ہم نے اوکے کیے, باقی تو نہیں کیے. 26ویں ترمیم آپ کے سامنے متفقہ طور پہ جمعیت علماء اسلام, مولانا فضل الرحمان صاحب, پی ٹی آئی, سب کا ایک متفقہ تھا. 28ویں اگر اس میں ایسی شکے ہوئے جو پیپلز پارٹی کو یا عوام کے بھلائی کے لیے ہوا تو یقیناً ہم ساتھ دیں گے, ادروائز ہم نہیں دیں گے کسی طور کے ساتھ پہ. ان کی خواہش پہ چھوڑی ہے, یہ تو ان کی خواہشات پہ تو جو نا وہ محل کھڑی نہیں ہو سکتی, یہ تو یہ ڈرامے کرتے رہیں گے. ویسے قادر مندوخیل صاحب, پریکٹیکلی سپیکنگ اگر پیپلز پارٹی ساتھ نہ بھی دے حکومت کا, تو حکومت تو بجٹ بھی منظور کرا لے گی, اور حکومت تو اس پوزیشن میں ہے کہ کسی بھی قسم کی جو وہ کوئی جو ہے ترامیم وغیرہ وہ کرانے کی پوزیشن بھی تو رکھتی ہے اس وقت اسمبلی کے اندر. دیکھیے سلطان راجہ کے ذریعے انہوں نے جو نا سمپل میجورٹی جو 169 ووٹ درکار ہے وزیر اعظم کے لیے 170 یہ ضمنی انتخابات کے ذریعے وہ حاصل کر چکے ہیں. اور میرے حساب سے شوکت یوسفزئی جو ترجمان ہے اور سابق وزیر اطلاعات پختونخوا کے, انہوں نے میرے ساتھ ایک شو میں کہا کہ مجھ سے ڈپٹی کمشنر نے ایفیڈیوٹ مانگا, میں نے نہیں دیا. اور دوسرے سانس میں انہوں نے یہ کہا کہ 30 سے 40 MNA ایفیڈیوٹ دے چکے ہیں. پھر اس کے بعد ابھی چند دن پہلے پچھلے ہفتے میرے ساتھ شیر افضل مروت ایک شو میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے میری اس بات کی حمایت کی ہے, اور شوکت یوسفزئی کا ویڈیو موجود ہے. تو حکومت کے پاس تو 2/3 میجارٹی بھی موجود ہے ریان بھائی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر کیا پیپلز پارٹی کو وہ افورڈ کر سکیں گے اپوزیشن سیٹوں میں بیٹھنے کے بعد؟ کیونکہ ہم تو گوریلے, ہم تو پانسیاں, کوڑے, جیلے, یہ ہمارے لیے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہم بھاگ جائے جہاز میں یا 10 سال کا معاہدہ کر دے یا ہم جا کے اور کوئی معاہدے کر دے. پیپلز پارٹی تو ایک گوریلا جماعت ہے, کیا یہ افورڈ کر سکے گی؟ نہیں تو ڈاکٹر صاحب, کیا پیپلز پارٹی اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کا ارادہ رکھتی ہے؟
دیکھیں جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کا، تو پیپلز پارٹی تو کسی صورت میں ہمارے لیے تو موت ہے، ہمارے لیے تو سمجھ لو ریڈ لائن ہے کراچی، کیونکہ کیپٹل ہے سندھ کا، کیونکہ یہی کراچی جس نے پاکستان کا قرارداد پاس کیے، اگر وہ اس سازش کے تحت ہم سے الگ کر رہی ہے، یا اسلام آباد میں جو نئے صوبے کا شوشہ چھوڑا ہوا ہے یہ اپنے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے، پیپلز پارٹی تو کسی صورت میں نہیں مانے گی۔ یعنی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے گی؟ دیکھیں پی ٹی آئی ہمارے ساتھ بیٹھے نہیں بیٹھے وہ تو ان کا اپنا ایک وہ ہے، ہم نے تو 2024 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو آفر کی ہے، پی ٹی آئی نے انکار کیے، مجبوراً میں ہمیں شہباز حکومت کی جو نا وہ سپورٹ کرنا پڑا۔ میرا اور شہباز شریف صاحب کو مخبر خاص کا حلقہ ایک ہے، 2 روپے کا فنڈ دوسری مرتبہ وزیر اعظم رہ چکا ہے، شہباز شریف صاحب نے نہیں دیا ہے، جبکہ 24 کے الیکشن میں نے اس کو یہاں سے بھگا، اس کے فارم میں نے جو نے چیلنج کیا تھا، وہ نااہلی سے بچنے کے لیے وہ سیٹ چھوڑ گئے۔ 2028 میں اس کے مقابلے میں الیکشن لڑ چکا ہوں، فیصل واڈا کو دے دیا سیٹ، 2021 میں یہ سیٹ میں جیت چکا ہوں، 2024 میں مخبر خاص مصطفیٰ کمال کو 3800 پہ یہ ووٹ دیے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ایک خاص وفاقی وزیر ہے، ان کی پارٹی 40 سال سے حکومت میں ہے، دوسرا جو نا کینڈیڈیٹ 2 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، بدنسیم LK بلدیہ ٹاؤن، انہیں 242 کے 2 روپے کا فنڈ آخر کب دیں گے یہ لوگ؟ مندوخیل صاحب آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہیئر، بہت شکریہ ڈاکٹر قادر خان مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، بجٹ کے حوالے سے جو اکنامک آؤٹ لائنز ہیں اس پہ بات کریں گے، اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ آنے والا وفاقی بجٹ بظاہر ایک معمول کا مالی خاکہ نہیں بلکہ پالیسیز کے ایک ایسے سخت دور کا پیش خیمہ دکھائی دیتا ہے جس میں ٹیکسز کے بوجھ میں نمایاں اضافہ، سبسڈیز میں کمی اور مالی نظم و ضبط کے نام پر عوامی معاشی دباؤ میں مزید شدت کا امکان موجود ہے۔ موجودہ معاشی حالات، IMF پروگرام کی شرائط اور محدود مالی گنجائش کو دیکھتے ہوئے یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ یہ بجٹ ایک ٹیکس طوفان کی شکل اختیار کر سکتا ہے، جہاں حکومت ریونیو بڑھانے کے لیے ہر ممکن شعبے کو دائرہ کار میں لانے کی کوشش کرے گی۔ اسی تناظر میں سب سے اہم پیش رفت یہ سامنے آ رہی ہے کہ آئندہ بجٹ میں NFC ایوارڈ کے تحت وفاقی حکومت کے حصے میں اضافہ کرنے کی تجویز زیر غور ہے، جس کے مطابق وفاق کا موجودہ حصہ مرحلہ وار 2 سے 5% تک بڑھانے کی سفارش سامنے آئی ہے۔ یہ تجویز بظاہر وفاقی مالی ضروریات اور بڑھتے ہوئے خسارے کو پورا کرنے کے لیے پیش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے اثرات صوبائی مالی خود مختاری پر براہ راست پڑ سکتے ہیں، کیونکہ NFC ایوارڈ میں کسی بھی تبدیلی کا مطلب صوبوں کے ترقیاتی اور جاری اخراجات پر دباؤ میں اضافہ ہونا ہے۔ بعض ماہرین معیشت کے نزدیک اگر وفاقی حصہ بڑھتا ہے تو صوبوں کے پاس صحت، تعلیم اور انفراسٹرکچر کے لیے دستیاب وسائل محدود ہو سکتے ہیں، جس سے مرکز اور صوبوں کے درمیان مالی کشمکش دوبارہ ابھرنے کا خدشہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حکومت نے پارلیمنٹیرینز کی ترقیاتی اسکیمز کے لیے مختص 7 ارب روپے کی کٹوتی بحال کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد یہ اسکیمز 63 ارب روپے سے بڑھ کر دوبارہ 70 ارب روپے تک پہنچ جائے گی۔ کیبنٹ ڈویژن کی جانب سے وزیر اعظم کی منظوری کے بعد یہ اسمبلی اقتصادی رابطہ کمیٹی کو ارسال کر دی گئی ہے اور اجلاس میں اس پر حتمی غور بھی متوقع ہے۔ یہ فیصلہ ایک طرف سیاسی سطح پر اطمینان پیدا کر سکتا ہے کیونکہ اراکین اسمبلی اپنی ترقیاتی اسکیمز کے ذریعے عوامی رابطے جو ہے وہ مضبوط کر سکتے ہیں، لیکن دوسری جانب ماہرین کے مطابق یہ اقدام بجٹ خسارے میں اضافے اور غیر پیداواری اخراجات کے بڑھنے کا باعث بن سکتا ہے، جو طویل مدت میں معیشت پر دباؤ ڈالے گا۔ دوسری جانب آئندہ وفاقی بجٹ 2026-27 کی تجاویز میں برآمدات کے شعبے کو سب سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، جس کی بنیادی وجہ پاکستان کی کمزور بیرونی ادائیگیوں کی صورتحال اور مسلسل تجارتی خسارہ ہے۔ ایسے میں برآمدات میں اضافے کو معاشی استحکام کا واحد پائیدار راستہ تصور کیا جا رہا ہے، کیونکہ درآمدات پر انحصار کم کیے بغیر زر مبادلہ کے بحران سے نکلنا مشکل ہے۔ اسی لیے حکومت برآمدی صنعتوں کو مراعات، ٹیکس چھوٹ اور انفراسٹرکچر سپورٹ دینے کی کوشش بھی کر رہی ہیں۔ اس وقت ماہر اقتصادی امور ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ظاہر ٹریڈ ڈیفیسٹ اپنی جگہ پہ ہے اور اس کے لیے حکومت کوشش یہ کر رہی ہے کہ ریونیوز کو کسی طریقے سے بڑھایا جائے۔ جو ٹیکس ریونیوز ہیں وہ تو بڑھنے کا امکان اپنی جگہ پر موجود ہے، نان ٹیکس ریونیوز میں حکومت کے پاس کیا ممکنہ آپشنز موجود ہیں؟ دیکھیے میرا بیانیہ یہ رہا ہے کہ پاکستان کو یا پاکستان کی حکومت کو ریونیو کا پرابلم نہیں، اصل پرابلم ہمارا جو ہے یا حکومت کا پرابلم جو ہے وہ حکومتی اخراجات اور حکومتی نقصانات، ٹیکس ریونیو ہوں یا نان ٹیکس ریونیو ہوں، یہ پچھلے 15-20 سال میں اتنی تیزی سے بڑھے ہیں، لیکن جو حکومتی اخراجات اور نقصانات ہیں وہ ان سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ تو اصل بیماری جو ہے وہ نقصانات اور اخراجات ہیں حکومت کے۔ ہم یہ سوچ لیتے ہیں یا ہمیں یہ سکھا دیا گیا ہے کہ شاید بیماری جو ہے وہ ٹیکس ریونیو کے حوالے سے۔ اگر اعداد و شمار کو آپ سامنے رکھتے ہیں تو آپ سوچئے کہ جو حکومت نے
بجٹ میں اہداف رکھے تھے آج سے 20 سال پہلے FBR کے لیے، وہ 1000 ارب کے 1000 بلین 20 ایئرز اگو. پچھلے سال حکومت ہمیں خود سے بتا رہی ہے کہ تقریباً 14,000 ارب روپے کے ٹیکس کے ریونیو جو ہیں وہ اکٹھے کر لیے گئے ہیں. تو آپ سوچئے کہ 1000 ارب سے ٹیکس کلیکشن گئی ہے 14,000 ارب کی. اب اس سے زیادہ تیزی سے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں شاید کہیں بھی ٹیکس کلیکشن اتنی تیزی سے نہ بڑھی. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بیماری دل کی ہے، جو حکومتی اخراجات ہیں اور حکومتی نقصانات ہیں، اور ہم جگر کا علاج کر رہے ہیں جس کو آپ سمجھ لیجیے کہ جو ریونیو ہیں ٹیکسیشن کے حوالے سے. اس کے لیے ڈاکٹر صاحب آسٹیریٹی ڈرائیو کی بہت ہم نے چرچا سنی، پھر اس میں رائٹ سائزنگ کمیٹی بھی بنی، رائٹ سائزنگ کے اوپر بہت فوکس کیا گیا. کیا وجہ ہے کہ اس بات کا ادراک ہونے کے باوجود جو ریئلائزیشن آپ کرا رہے ہیں، یہ حکومتی سطح پر بھی یہ تاثر تو ہے کہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی ایگزیکیوشن نظر کیوں نہیں آتی، یا وہ پھر افیکٹو کیوں نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیے، اس سوال کا جواب تو حکومت دے سکتی ہے. آسٹیریٹی میجرز کا بے تحاشا اعلان بھی کیا گیا، ان کا بہت ایڈورٹائز بھی کیا گیا، لیکن آن دا گراؤنڈ جو ہے وہ کچھ نظر نہیں آتا. میں آپ کی توجہ جو ہے وہ بجٹ تو اب بجٹ کا اعلان کیا جائے گا 10 تاریخ کو، لیکن ایک بہت ہی جو امپورٹنٹ نمبر ہے جو بجٹ کے اندر ہوتا ہے وہ ہے ترقیاتی منصوبوں کا حجم. اس کا اعلان 2 دن پہلے کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے تقریباً 4,300 ارب روپے. آپ سوچئے کہ 4.3 خرب روپے کا ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ ہمیں وفاقی بجٹ میں اور اس کے بعد جو 4 صوبائی بجٹ ہیں ان کے اندر یہ اماؤنٹ آلریڈی مختص کر دی گئی ہے. یہ کوئی ہوائی پیمانہ نہیں ہے، کوئی ہوائی روپے نہیں ہے، یہ آلریڈی مختص ایلوکیٹ کر دیے گئے ہیں. یہ آپ کا اور میرا ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ آپ کی اور میری آپ سمجھیے کہ امانت ہے ریاست کے پاس. اور آپ سوچئے کہ یہ 4,000 ارب روپیہ اگر صحیح طریقے سے خرچ کیا جائے، یہ وہ اپرچونٹی ہے جو مجھے بجٹ کے اندر نظر آ رہی ہے اور آفن اگنور کر دی جاتی ہے، کہیں میڈیا میں اس کی سنائی نہیں دیتی. آپ سوچئے کہ جو پلاننگ کمیشن والے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کا اسکول کے حوالے سے PC1 بنتا ہے ایک اسکول 10 کروڑ روپے کا. اگر 4,000 ارب روپے کے ترقیاتی اسکیموں کی جو اماؤنٹ ہے وہ مختص کر دی گئی ہے تو تقریباً 11,000 اسکول پاکستان میں نئے بن سکتے ہیں. لگ بھگ 6,500 جس کو ہم بیسک ہیلتھ یونٹ کہتے ہیں، یا منی کلینک کہہ لیجیے یا منی ہاسپٹل کہہ لیجیے، جس کے اوپر خرچہ آتا ہے 15 کروڑ روپے کا. تقریباً 45,000 کلومیٹر نئی روڈز بن سکتی ہیں جن کے اوپر حکومتی خرچہ آتا ہے 2.5 کروڑ روپیہ فی کلومیٹر. اسی طرح کوئی 3,000 سے زائد صاف پانی اور سینیٹیشن کی اسکیمیں بنائی جا سکتی ہیں. یہ میں پورا پیکج بتا رہا ہوں جو 4,000 ارب روپے سے ہم اچیو کر سکتے ہیں. یہ آئیڈیلی بتا رہے ہیں آپ سر، آئیڈیلی. ریالٹیز ہمارے یہاں مختلف ہوتی ہیں. اب لیکن پھر یہ جو ترقیاتی بجٹ اتنا سارا مختص کیا ہے ہم نے، اس کے لیے IMF کو آن بورڈ لیا ہوگا یا کنسلٹیشن کے ساتھ ہی ہوگا، یا اس کے اوپر بھی IMF خفا ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ بجٹ کا حصہ بن چکا ہے، یہ ہر سال بجٹ میں آتا ہے، اور IMF کو ترقیاتی منصوبوں کے جو تکمیل ہے یا بجٹ کے حوالے سے کوئی کبھی آبجیکشن نہیں رہتی. یہاں پہ جو مسئلہ آپ نے بتایا وہ بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ سب کچھ اعلان ہوتا ہے، بجٹ میں مختص کیا جاتا ہے، اسکیموں کا اعلان کیا جاتا ہے، اور سال کے بعد آپ کو اور مجھے کچھ نظر نہیں آتا. دیکھیے، ہم نے ایک ایسا آپ سمجھیے کہ وہ ایک ڈھانچہ بنا لیا ہے جس میں ہم نے اپنے MNAs اور MPs کو بنا دیا ہے ٹھیکیدار، ان کو کانٹریکٹر بنا دیا ہے، ان کو پروجیکٹ مینیجر بنا دیا ہے، جبکہ ان کا رتبہ بہت بلند ہے. اس سے ان کا رتبہ ہے قانون ساز اداروں کے ممبر ہیں، ان کا کام ہے قانون سازی کا. جو ہم استعمال کرتے ہیں ترقیاتی بجٹ وہ سیاسی رنگ دے دیتے ہیں، اور وہاں پہ آپ سوچیے کہ سیاسی حلقوں کی ترقی مقصود ہوتی ہے تاکہ ووٹ لیے جا سکیں، اور اصل ترقی ہونی چاہیے جو ڈسٹرکٹ میں شہری رہتے ہیں ان کو ویلیو ایڈیشن کرنا ہے. یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، اور جیسے میں نے کہا یہ مجھے بجٹ کے اندر ایک بہت بڑی اپرچونٹی نظر آتی. بہت ساری تکلیف ہم دیکھتے ہیں بجٹ کے اندر. آپ نے اس کا ذکر بھی کیا کہ ٹیکس بڑھ جائے گا، پیٹرولیم لیوی بڑھا دیا جاتا ہے، گیس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، بجلی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. لیکن یہ 4,300 ارب کی اماؤنٹ
یہ بجٹ میں ایگزسٹ کرتی ہے، اس کا استعمال درست نہیں ہوتا، اس کو آپ دوسرا رنگ لے لیجیے. دیکھیے 169 ڈسٹرکٹس ہیں اس ملک کے اندر. اگر یہ 4000 ارب ہر ڈسٹرکٹ کو دے دیا جائے تو ہر ڈسٹرکٹ کے حصے میں 24 ارب روپیہ آتا ہے ایوری سنگل ایئر. اب بتائیے ڈسٹرکٹ میں تقریباً 13 سے 14 لاکھ پاکستانی رہتے ہیں اوسطاً، تقریباً 4 سے 5 ہزار اسکوائر کلومیٹر اوسطاً ایک ڈسٹرکٹ کا جو جیوگرافیکل ایریا ہے. 24 ارب روپے سے ہر سال ہر ڈسٹرکٹ کے اندر 65 نئے اسکول بن سکتے ہیں، 40 نئے ہسپتال یا کلینک بن سکتے ہیں، 18-20 سے زیادہ سینیٹیشن اور صاف پانی کی اسکیمیں بن سکتی ہیں. آپ سوچئے یہ دس از انف منی دیٹ کین چینج، جو ڈسٹرکٹ کی قسمت بدل سکتی ہے، جو ڈسٹرکٹ کی شکل بدل سکتی ہے. لیکن یہ سارا پیسہ ہم اڑا دیتے ہیں سیاسی حلقوں کی ترقی کے اوپر. انفارچونیٹلی سر یہ تو ظاہر سسٹم کا پرابلم ہے جہاں پر آرٹیکل 140A کا نفاذ نہیں ہوتا، اور NFC کی تو بہت بات ہوتی ہے لیکن PFC نہیں ہو پاتا ہے، جو نیچے بلدیاتی جو سسٹمز ہے اس تک منتقل نہیں ہوتا، گراس روٹ لیول تک نہیں جاتا، کوئی سسٹم موجود نہیں ہے. یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. لیکن اب ظاہر ہے بجٹ آ رہا ہے سر، اور اس میں جو ہے ممکنہ طور پر آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ عوام کی بیٹرمنٹ کے لیے، فلاح کے لیے کوئی بریدنگ اسپیس نظر آتی ہے؟ دیکھیے بجٹ تو اعلان ہوگا، اس کے بعد آپ سے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن جو پچھلے سن 2010 سے 2025 تک 16 بجٹس میں نے بڑے قریبی دیکھے. تو اگر تاریخ سے ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، اگر وہ اسی ٹرینڈ میں یہ بجٹ بھی 2026 والا آنا ہے، تو پھر تو آپ سوچئے کہ 2010 کا سال میں نے اس لیے چنا تھا کہ 2010 میں 18ویں ترمیم ہماری نیشنل اسمبلی نے پاس کر دی. اب وہ جو 16 سال سے جو بجٹ ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں وفاقی وزیر خزانہ جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ اس سال وفاقی حکومت کی آمدن 16,000 ارب کی ہوگی، اور اس کے کوئی 30 سیکنڈ کے بعد ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 16,000 ارب میں سے 8,000 ارب جو ہے وہ 18ویں ترمیم کی مد میں صوبوں میں بانٹ دیا جائے گا، اور 8,000 ارب جو ہے وہ سود کی مد میں مختص کر دیا گیا ہے. تو اب آپ بتائیے کہ وفاقی حکومت کے پاس تو کوئی فسکل سپیس نہیں، ان کے پاس کوئی پیسہ ٹکا نہیں بچا صوبوں کو دینے کے بعد اور سود میں جو اماؤنٹ ہے وہ مختص کرنے کے بعد. تو اب اگر آپ اور میں حکومت سے، وفاقی حکومت سے کوئی توقع لگا بیٹھیں تو آپ سوچئے کہ یہ توقع لگانے والوں کی غلطی ہے، حکومت کی غلطی نہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، ماہر اقتصادی امور ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈیجیٹل دور نے جہاں رابطوں، معلومات کے تبادلے اور اظہار رائے کے نئے مواقع پیدا کیے ہیں، وہیں اس نے پرائیویسی، سائبر ہراسمنٹ، آن لائن بلیک میلنگ اور ذاتی معلومات کے تحفظ جیسے نئے چیلنجز بھی جنم دیے ہیں. گزشتہ چند برسوں میں پاکستان میں ایسے کئی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جہاں پر اسی طرح کی انوملیز دکھائی دی ہیں. سوشل میڈیا، موبائل فونز اور دیگر ڈیجیٹل ذرائع کے ذریعے ہراسمنٹ یا نجی معلومات کے وینہ غلط استعمال کے الزامات ان کیسز میں لگائے گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سائبر کرائم اور ڈیجیٹل شواہد سے متعلق قوانین اور اداروں کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے، اور اب اداکارہ مومنہ اقبال اور رکن پنجاب اسمبلی ثاقب چدر سے متعلق سامنے آنے والا مقدمہ بھی اسی وسیع تناظر میں دیکھا جا رہا ہے. یہ معاملہ محض ایک شخصی تنازع، یہ شوبز انڈسٹری کی خبر نہیں بلکہ پاکستان میں سائبر ہراسمنٹ، پرائیویسی، ڈیجیٹل بلیک میلنگ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داریوں سے جڑا ایک اہم معاملہ ہے. اس کیس نے ایک بار پھر اس بحث کو زندہ کر دیا ہے کہ ڈیجیٹل دور میں نجی معلومات، ذاتی روابط اور سوشل میڈیا کے ذریعے پیدا ہونے والے تنازعات کس حد تک سنگین قانونی شکل اختیار کر سکتے ہیں. اب اس معاملے میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے پیکا ایکٹ کے تحت ثاقب چدر پر مقدمہ درج کیا ہے جس میں مختلف نوعیت کے الزامات شامل ہیں. تاہم یہ بات انتہائی اہم ہے کہ مقدمہ درج ہونا اور الزامات کا سامنے آنا کسی فرد کے جرم کے ثابت ہونے کے مترادف نہیں ہوتا. اب دیکھا جائے تو اس کیس کا سب سے اہم پہلو ڈیجیٹل ایویڈنسز کی حیثیت ہے، اور FIR میں ویڈیوز، موبائل فون، پیغامات اور دیگر الیکٹرانک مواد کا ذکر کیا گیا ہے. جدید دور میں سائبر جرائم کی تحقیقات کا انحصار بڑی حد تک ڈیجیٹل فورینزک تجزیے پر ہوتا ہے. کسی بھی دعوے یا الزام کی قانونی حیثیت کا تعین صرف بیانات سے نہیں بلکہ ان الیکٹرانک ایویڈنسز کی جانچ پڑتال سے ہوتا ہے جو تحقیقاتی ادارے عدالت میں پیش کرتے ہیں.
یہی وجہ ہے کہ اس کیس میں بھی اصل اہمیت ان شواہد کی ہوگی جن کی تصدیق فورینسک طریقہ کار کے ذریعے کی جائے گی۔ بہرحال اس مقدمے نے ایک اور اہم سوال کو بھی اجاگر کیا ہے کہ عوامی عہدوں پر موجود افراد کی ذاتی اور عوامی زندگی کے درمیان حد بندی کہاں قائم ہوتی ہے۔ جب کسی منتخب نمائندے کا نام کسی تنازع میں سامنے آتا ہے تو معاملہ صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کے سیاسی اور عوامی اثرات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں متعلقہ شخصیات پر عوامی اور میڈیا دباؤ بڑھ جاتا ہے، جبکہ قانونی اداروں پر بھی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے۔ دوسری جانب یہ معاملہ خواتین کے تحفظ اور سائبر ہراسمنٹ کے خلاف قوانین کی اہمیت کو بھی نمایاں کرتا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں پاکستان میں سائبر ہراسمنٹ، بلیک میلنگ اور نجی معلومات کے غلط استعمال کے متعدد مقدمات سامنے آئے ہیں۔ ان واقعات نے یہ احساس پیدا کیا ہے کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر افراد کی پرائیویسی کا تحفظ ایک بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ اسی تناظر میں پیکا قانون اور سائبر کرائم سے متعلق اداروں کا کردار مزید اہم ہو جاتا ہے۔ اب سیاسی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ مقدمہ دلچسپی کا باعث ہے، کیونکہ جب کسی عوامی نمائندے کا نام کسی قانونی تنازع میں سامنے آتا ہے تو اس کے اثرات صرف متعلقہ شخصیت تک محدود نہیں رہتے بلکہ اس کی سیاسی جماعت اور عوامی تاثر پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ تاہم اس مرحلے پر سیاسی نتائج کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ تمام تر معاملہ تحقیقات اور عدالتی کارروائی کے نتائج سے وابستہ ہے۔ ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ایک اور امپورٹنٹ سٹوری شیئر کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں صرف ایندھن کی قیمتوں کا معاملہ نہیں ہوتی بلکہ براہ راست مہنگائی، ٹرانسپورٹ، زراعت، صنعتی پیداوار اور مجموعی معاشی سرگرمیوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی پیٹرول یا ڈیزل کی قیمتوں میں رد و بدل کی خبریں سامنے آتی ہیں تو اس کے اثرات صرف گاڑی چلانے والوں تک محدود نہیں رہتے بلکہ پورا معاشی نظام اس سے متاثر ہوتا ہے۔ موجودہ حالات میں جب حکومت ایک جانب مہنگائی کو کنٹرول کرنے اور معاشی استحکام برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، دوسری جانب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ ایسے میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق ہر فیصلہ غیر معمولی اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ اب اگر واقعی حکومت پیٹرول کی قیمت میں 3 سے 4 روپے کمی اور ڈیزل کی قیمت میں 34 سے 35 روپے فی لیٹر اضافہ کرتی ہے تو اس کے معاشی اثرات یکساں نہیں ہوں گے بلکہ مختلف شعبوں پر مختلف انداز میں مرتب ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی معاشی اہمیت ایک جیسی نہیں ہے۔ عام طور پر پیٹرول کا استعمال زیادہ تر موٹر سائیکلز، نجی کارز اور شہری ٹرانسپورٹ میں ہوتا ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل زرعی شعبے، مال بردار ٹرانسپورٹ، بسز، ٹرک اور صنعتی سرگرمیوں کی بنیادی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیٹرول میں ممکنہ معمولی کمی عوام کو وقتی ریلیف تو دے سکتی ہے، لیکن ڈیزل میں 35 روپے فی لیٹر تک ممکنہ اضافہ اس ریلیف کو بہت حد تک ختم کر سکتا ہے۔ اگر ڈیزل کی قیمت میں اتنا بڑا اضافہ ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اثر ٹرانسپورٹ کے اخراجات پر پڑے گا۔ پاکستان میں اشیاء خورنوش، سبزیاں، پھل اور دیگر ضروری سامان ملک کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک ٹرکوں اور کنٹینرز کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ ایسے میں جب ڈیزل مہنگا ہوگا تو ٹرانسپورٹیشن لاگت بڑھے گی اور اس کا بوجھ بالآخر صارفین کو برداشت کرنا پڑے گا۔ نتیجتاً مہنگائی میں دوبارہ اضافے کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسرا اہم پہلو زرعی شعبہ ہے۔ پاکستان کی زراعت بڑی حد تک ڈیزل پر چلنے والے ٹیوب ویلز، ٹریکٹرز اور دیگر زرعی مشینری پر انحصار کرتی ہے۔ اگر ڈیزل کی قیمت میں 35 روپے تک اضافہ ہوتا ہے تو کسانوں کی پیداواری لاگت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ اس کے نتیجے میں گندم، چاول، گنا اور دیگر فصلوں کی قیمتوں پر بھی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ ایسے وقت میں جب حکومت مہنگائی کو قابو میں رکھنے کے دعوے کر رہی ہے، ڈیزل کی قیمت میں بڑا اضافہ ایک نیا چیلنج بن سکتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور روپے کی قدر دونوں پیٹرولیم قیمتوں کے تعین میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر عالمی سطح پر ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو حکومت کے پاس قیمت برقرار رکھنے کے لیے یا تو سبسڈی دینی ہوگی یا پھر قیمتوں میں اضافہ کرنا ہوگا۔ موجودہ مالی حالات اور IMF پروگرام کے تناظر میں حکومت کے لیے سبسڈی دینا آسان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں کا تعین صرف عالمی قیمتوں سے نہیں بلکہ حکومتی مالی گنجائش اور پالیسی ترجیحات سے بھی جڑا ہوا ہوتا ہے۔ بہرحال دیکھا جائے تو پیٹرول میں چند روپے کی کمی ایک علامتی ریلیف ہوگا، جبکہ ڈیزل میں 34 سے 35 روپے فی لیٹر تک کا اضافہ مہنگائی، زرعی لاگت اور ٹرانسپورٹ اخراجات میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی لیے آج رات ہونے والا پیٹرولیم قیمتوں کا اعلان صرف ایندھن کی قیمتوں کا معاملہ نہیں بلکہ آئندہ ہفتوں اور مہینوں میں مہنگائی، معاشی سرگرمی اور حکومتی معاشی حکمت عملی کے بارے میں ایک اہم اشارہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ پروگرام کا وقت پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔